من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وبارك وسلم وصل عليه. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. واجب الاحترام اللہ والو، اللہ ہم سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول و منظور فرما لے. موسم سرما کی آمد ہے، تو موسم سرما کے حوالے سے آج کا عنوان احکام الشتاء، سردی کے مسائل. قرآن پاک میں اور حدیث میں جو سردی کے مسائل ہیں اللہ پاک نے اپنی پاک آیات میں بیان فرمائے ہیں، اور نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث میں ان کی وضاحت فرمائی ہے. انشاءاللہ آپ اپنے چہرے میری طرف رکھیں گے، اللہ کی رحمت برسے گی. اللہ پاک کا کتنا احسان ہے کہ جس رب کائنات نے مجھے آپ کو اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے.
मौसम सरमा, अहकाम शिता, सर्दी के मसाइल ज़रा महब्बत से समाअत फरमा लें। सबसे पहले जो आयत करीमा तिलावत की है, इस मकाम की पहचान फरमा लो। अल्लाह पाक की पुर्रहमत किताब, पारा नंबर 23 और सूरत का नाम सूरत स्वाद। सूरह यासीन से अगली सूरत वस्साफ़ात और उसके बाद सूरत स्वाद। सूरह स्वाद की आखिरी रुकू से एक आयत करीमा तिलावत की है। इसमें अल्लाह पाक के पाक फरिश्तों का आपस में एक झगड़ा होता है, उस झगड़े का बयान है। तो इसके अंदर भी सर्दी का तज़किरा आएगा। मौसम सरमा, अल्लाह वालों, मौसम सारे मेरे अल्लाह के, गर्मी का मौसम, सर्दी का मौसम, बहार और ख़ज़ां का मौसम। तो इस मकाम पर रब्बे कायनात ने एक अपने फरिश्तों के झगड़े का तज़किरा फरमाया है। एक मर्तबा अल्लाह पाक ने सवाल किया अपने पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ऐ मेरे हबीब ये बताओ, फ़ीमा यख्तसिमुल मलाउल आला, अल्लाह पाक के फरिश्ते जो मलाए आला में हैं किस बात में झगड़ा कर रहे हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह आलमु, अल्लाह पाक ही बेहतर जानते हैं कि रब के फरिश्ते किस बात में झगड़ा कर रहे हैं। तो हदीस में आता है रब्बे कायनात ने अपना दस्ते मुबारक पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कंधों के दरमियान रखा। रब्बे कायनात ने अपना हाथ, हत्ता कि आप फरमाते हैं मैंने अपने रब के हाथ की ठंडक अपने सीने के अंदर महसूस कर ली। तो उस वक़्त अल्लाह पाक ने आसमान के फरिश्तों की जो आपस में लड़ाई थी वो मुझे बता दी। फ़ीमा यख्तसिमुल मलाउल आला, अल्लाह पाक के फरिश्ते किस बात में झगड़ा कर रहे थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। मौसम सरमा और ज़रा मोहब्बत से नोट फरमा लीजिए, जो आयत करीमा तिलावत की है और जो हदीस में आपके सामने पढ़ रहा हूँ, इसी आयत की तफसीर के अंदर जामे तिरमज़ी में और तफसीर इब्ने कसीर में ये हदीस मरवी है, जो हदीस का सुच्चा और सच्चा मोती आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अल्लाह के फरिश्ते 3 नेकियों का सवाब लिखने में आपस में झगड़ा कर रहे हैं। एक फरिश्ता कहता है मैं लिखूंगा, दूसरा कहता है मैं लिखूंगा, तीसरा कहता है मैं लिखूंगा। कितनी बड़ी नेकियां हैं और कितना बड़ा सवाब है जिनका अजर और सवाब लिखने में रब के फरिश्ते आपस में झगड़ा कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया मा काना लिया मिन इल्मिन, कि अल्लाह पाक को तो इल्म है, लेकिन अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब ने बताया। और कुर्बान जाए रहमते दो आलम पर, आपने उम्मत के सामने वो इल्म तकसीम फरमा दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ज़रा सुनिए मोहब्बत के साथ, वो कौन सी 3 नेकियां हैं और अमले साले जिनका सवाब और अजर लिखने में रब के फरिश्ते आपस में झगड़ा कर रहे थे। 3 उंगलियां देख लो। फरमाया इस बागुल वुज़ुए अलल मकारे है व इंतज़ारुस सलाते बादस सलाते व मशीउल अक़दामे इलल मसाजिद है। वो 3 नेकियां बहुत बड़ी और अजीम नेकियां हैं। एक उनमें से ये है बावजूद मशक्क़त के इंसान अपना वुज़ू मुकम्मल करता है, और दूसरी नेकी अपने कदमों पे चल के अपने रब के घर में हाज़िर होता है, और तीसरी नेकी एक नमाज पढ़ के दूसरे नमाज का इंतज़ार करता है। ये 3 अमल साले इस कदर अल्लाह पाक को पसंद हैं कि रब के फरिश्ते आपस में झगड़ा कर रहे हैं। एक कहता है मैं इसका सवाब लिखूंगा, दूसरा कहता है मैं लिखूंगा। अल्लाह ताला हम सब को ये सारी नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। कदमों पे चल के जाना अल्लाह के घर में,
اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا اور باوجود مشقت کے پورا وضو کرنا، اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے بھائیوں کو، اللہ والوں کو، اور جن کو رب نے توفیق عطا فرمائی ہے مساجد کے اندر شدت کی سردی میں جناب پانی گرم ہے اور وضو کے لیے آسانی ہے، اور مساجد کے حال کے اندر ہیٹر کا انتظام ہے، جن اللہ کے بندوں نے یہ انتظام کیا ہے اللہ ان کی دنیا بھی بہتر بنا دے، آخرت بھی بہتر بنا دے۔ ہاں ذرا محبت سے نوٹ فرمائیے، جب سردی کا موسم میں شدت کی سردی ہے اور پانی بھی شدید ٹھنڈا ہے، باوجود اس کے اگر ایک انسان اپنا وضو مکمل کرتا ہے، اسباغ الوضو علی المکارہ، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے اگر دوران وضو ایک ناخن کے برابر بھی جگہ خشک رہ جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ویل للعقاب من النار، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو وضو میں اپنی ایڑیاں خشک رکھتے ہیں اور ناخن کے برابر جگہ خشک رہ جائے تو پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ارجع فاعد وضوءک وصلاتک، جاؤ واپس اپنا وضو بھی دوبارہ کرو اور نماز بھی دوبارہ پڑھو، اللہ ہماری نمازیں اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ حضرات گرامی، ایک تو یہ موسم سرما کا مسئلہ ہے کہ باوجود مشقت کے پورا وضو کیا جائے، اور اگر کسی مقام پر پانی ٹھنڈا ہے تو وہاں انسان تیمم کر سکتا ہے۔ ایک انسان مریض ہے، شدید قسم کا بیمار ہے اور گرم پانی کا انتظام نہیں ہے، اگر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور اس کی بیماری میں اضافہ ہونے کا شدید خطرہ ہے تو رب کا قرآن کہتے ہو کن تم مرضا، یا تم بیمار ہو، سورۃ المائدہ اور پارہ نمبر 6، اگر ایک انسان بیمار ہے، بیماری کے عالم میں شدید سرد پانی ہے اور وضو نہیں کر سکتا، اس حالت میں بھی رب کائنات نے نماز کو معاف نہیں فرمایا بلکہ کہا تیمم کر کے نماز پڑھ لی جائے پاک مٹی کے ساتھ۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، رب کائنات تم پہ کوئی کسی قسم کی تنگی نہیں کرنا چاہتا بلکہ آسانیاں ہی آسانیاں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں نصیب فرما دے۔ اور پورے قرآن پاک میں ایک جگہ پر شتاء کا لفظ آیا ہے جس کا معنی سردی ہے۔ آؤ ذرا محبت سے اپنے چہرے میری طرف کر لیجئے اور گھٹنے چھوڑ کر اور دیواریں چھوڑ کر اپنے رب کے آسرے بیٹھ جائیے۔ رب کائنات ہمیں جاگ کے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا اللہ پاک نے، رب کا قرآن ہے ایک جگہ پر پورے قرآن پاک میں الشتاء سردی لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، الشتاء کا معنی سردی ہے۔ فرمایا رب کائنات نے مکہ والوں پر انعام کیا اور احسان کیا اور اپنی نعمت عظیم فرما دے لإیلاف قریش، قریش کو مانوس اور مالوف کرنے کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، گرمی کا موسم ہے ان کی تجارت چلتی ہے، سردی کا موسم ہے ان کی تجارت چلتی ہے، اور فلسطین کا جو علاقہ ہے یہ ٹھنڈا علاقہ ہے، جب گرمی کا موسم آتا تو فلسطین کے علاقے میں چلے جاتے مکہ والے اور تجارت کر کے واپس اپنی روٹی روزی کما لیتے۔ جب گرمی کا موسم آتا تو اس علاقے میں چلے جاتے، جب سردی کا موسم آتا تو یمن کے علاقے میں، اس طرح سارا سال ان کی تجارت کا سلسلہ چلتا رہتا۔ اللہ پاک نے فرمایا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اے مکے والوں، مکہ پاک کے باسیوں اور قریش کے قبیلے والوں، تمہارے تجارت کے قافلے سارا سال چلتے ہیں، گرمی کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے،
اب تم نے کرنا تو یہ کام تھا، اپنے رب کا شکر ادا کرتے، اللہ پاک کی تسبیح کرتے، رب کی حمد کرتے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہ جو بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، اس کی برکت سے اللہ تمہارے قافلے سارے سال رواں دواں اور جاری و ساری رہتے ہیں، اور جو چور اور ڈاکو ہیں تمہارے قافلوں سے تعرض نہیں کرتے۔ تو تم نے کیا کیا؟ رب کی ناشکری کی، اللہ پاک کے گھر میں 360 بت رکھ دیے دنیا کے بت قدوں میں۔ وہ پہلا گھر خدا کا، ہم پاسبہ ہیں اس کے، وہ پاسبہ ہمارا۔ ارے ظالموں، مکہ پاک کے باسیوں، تمہارے رب نے اس گھر کی برکت سے تمہاری تجارت کے قافلوں کو جاری کیا۔ تم نے کیا کیا؟ اللہ کی توحید کی بجائے یہاں پہ 360 بت لا کے رکھ دیے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، رب کائنات ہے جو خوف سے امن دیتا ہے اور جو بھوک سے کھانا کھلاتا ہے۔ کھانا رب دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، امن اللہ دیتا ہے اس بیت اللہ کی برکت سے۔ اور تم نے کیا شکر ادا کیا کہ یہاں پہ لا کے 360 بت رکھ دیے۔ اُفٍّ لَکُمْ، تمہارے لیے افسوس کا مقام ہے۔ تو ایک یہ سورہ مبارکہ ہے جہاں پہ سردی کا لفظ آیا ہے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ اللہ والو ذرا محبت سے سنتے جائیے، آج کا ہمارا عنوان احکام الشتاء، سردی کے مسائل ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اشتمال السماء، جو آدمی اپنی بڑی چادر لے کر اور بکل مار کے بیٹھ جاتا ہے درس قرآن کے اندر یا خطبہ جمعہ کے اندر یا نماز کے اندر، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ نہا رسول اللہ عن اشتمال السماء، اشتمال السماء عربی کا لفظ ہے، ہماری دیسی زبان میں، اردو زبان میں بکل مار کے بیٹھ جانا۔ رب کا قرآن سورہ نوح ہے، اللہ پاک نے سورہ نوح کے اندر بیان فرمایا ہے، جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام جب رب کی آیتیں سناتے، اللہ کا دین سناتے، تو لوگ کیا کرتے؟ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنی بکلیں مار کے بیٹھ جاتے اور اپنے سر نیچے کر لیتے، جس طرح نفرت سے کوئی انسان بیٹھا ہے۔ یاد رکھو، بہت گہری بکل مار کے نماز کے اندر نماز پڑھنا یا خطبہ جمعہ کے اندر یا درس قرآن کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ اور ذرا سن لیجئے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یغطی الرجل فاہ، کوئی بندہ نماز میں اپنا منہ ڈھانپ لے، اس طرح چادر کی بکل کے ساتھ یا ماسک کے ساتھ اس طرح ڈھانپ کے نماز پڑھتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ یہ حدیث ہے رحمت دو عالم کی، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یغطی الرجل فاہ، کوئی بندہ اپنا منہ ڈھانپ کے نماز نہ پڑھے۔ اللہ ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ ذرا حدیث کا سچا اور سچا موتی، حدیث صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، سنن نبی داود میں اور پوری صحاح ستہ میں حدیث کے راوی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس آیا، میں نے آپ سے نماز کا سبق لیا، نماز کو سیکھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر اور صحابہ کرام نماز کس طرح پڑھتے تھے ذرا سن لیجئے۔ اس وقت ایک چادر یا دو لباس کے لیے چادریں ہوتے تھے، ایک کو ازار بنا لیا، ایک کو ردا بنا لیا۔ فرمایا اوپر والی جو چادر ہے، جو اس زمانے میں قمیض کا سسٹم تو نہیں تھا، ایک اوپر چادر ہے، اس کا نام ردا ہے، ایک نیچے والی ہے، اس کا نام ازار ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو، صحابہ کو دیکھا، کان الصحابۃ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتحوا الصلاۃ، جب نماز کو شروع کرتے
اپنے ہاتھ اس طرح کھلے کر کے فلما اراد ان یرکع رفع یدیہ واخرج یدیہ، اس طرح چادر کے اندر ہاتھ نہیں بلکہ باہر کر کے اس طرح واضح کر کے اللہ کے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام جب نماز شروع کرتے، جب رکوع میں جاتے یا رکوع سے کھڑے ہوتے، اخرج یدیہ من ثوبہ، اپنے ہاتھ باہر کر کے اور ظاہر کر کے اس طرح نماز کے شروع میں اور رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے اللہ تعالی ہمیں حدیث کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والو، یہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا طریقہ ہے جو حدیث کے اندر ہے، قرآن کے اندر ہے۔ اللہ پاک نے اس کا تذکرہ اپنی پاک کتاب کے اندر فرمایا ہے۔ احکام الشتاء، موسم سرما کے مسائل ہیں، اور ذرا محبت سے سن لیجئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ، غزوہ احزاب ہے، غزوہ احزاب کے اندر، غزوہ خندق کے اندر، آج بھی وہ خندق مدینہ پاک میں موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار مکہ مدینہ کی زیارتیں نصیب فرما دے، آمین اللہم آمین۔ اے میرے اللہ، حرمین شریفین کے راستے آسان فرما دے۔ جب غزوہ احزاب کا موسم تھا، اس وقت اللہ پاک نے ایک ایسا عذاب بھیجا مشرکین پر۔ وہ عذاب کس کا تھا؟ وہ سردی اور ٹھنڈ کا عذاب تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها۔ اے ایمان والو، میری نعمت کو یاد کرو جب پوری دنیا کی طاقتیں، یہودی اور منافق اور مشرک اور نصارہ، سارے کے سارے مل کر اتنی فوج بنا کے مدینہ پاک پہ چڑھائی کے لیے آ گئے۔ مدینہ منورہ کی ساری آبادی اتنی نہیں تھی، مردوں کے، عورتوں کی، بچوں کی گنتی کر کے جتنے کافر لشکر لے کر آ گئے، اتحادی فوج بنا کے کافر اور مشرک اور یہودی اور منافق یہ سارے مل کے اتحادی فوج بنا کے مدینہ پاک کے حملہ کے لیے آ گئے۔ آسمان سے اللہ پاک کا عذاب آیا، ریحا وجنودا لم تروها۔ ایسا لشکر اللہ پاک کا، وہ لشکر کا نام کیا ہے؟ اس کا نام شدید ٹھنڈی ہوا ہے۔ اتنی ٹھنڈی ہوا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ کوئی بندہ جب اپنے خیمے سے باہر نکلے اتنی سردی ہے کہ سردی کے ساتھ ہی مر جائے، ہلاک ہو جائے۔ تباہ کن سردی، تباہ کرنے والی سردی، اتنی شدید ہوا، اس کے عذاب کو وہ ظالم برداشت نہ کر سکے۔ ریحا وجنودا لم تروها، اللہ کے لشکر ہیں، اور اس طرح وہ ظالم واپس چلے گئے۔ اللہ نے اپنے نبی کی مدد فرمائی۔ اسی غزوہ احزاب کے دوران ایک واقعہ پیش آیا جو سیرت کے اندر ہے، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اس کا تعلق بھی سردی کے ساتھ ہے۔ احکام الشتاء، سردی کے مسائل ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے اعلان فرمایا، اس طرح سارے صحابہ تشریف فرما ہے، فرمایا اے میرے صحابہ، من یاتینی بخبر القوم، جاؤ تم میں سے کوئی ایک بندہ کفار کی خبر لے کر آئے، کس حالت میں ہے، کتنی تعداد میں ہے، کس طرح بیٹھے ہیں، ان کی سواریوں کا نظام کس طرح ہے۔ آپ نے ایک بار کہا، کوئی صحابی نہیں اٹھا، پھر دوبارہ کہا، پھر کوئی نہیں اٹھا، پھر تیسری بار کہا، پھر کوئی نہیں اٹھا۔ سردی اس قدر زیادہ ہے کہ جو باہر نکلے گا وہ ٹھنڈ کے تباہ کن حملوں سے موت کی وادی میں چلا جائے گا۔ جب چوتھی مرتبہ آپ نے اعلان فرمایا قم یا حذیفہ، تو حضرت حذیفہ ابن الیمان صاحب سر رسول اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر کے رازدان تھے حضرت حذیفہ، آپ نے فرمایا قم یا حذیفہ، حذیفہ تم جاؤ اور کفار کی خبر لے کر آؤ۔ حضرت حذیفہ ذرا سنیے، رب کائنات کی رحمت کا منظر دیکھیے۔ اللہ والو، اپنے گھر بیٹھے کبھی اللہ کی مدد نہیں آتے، رب کی مدد کب آتی ہے؟ جب کوئی بندہ میدان میں نکلتا ہے۔
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پاک نبی نے میرا نام لے لیا، پھر میں باہر نکلا کفار کی خبر لانے کے لیے، کأنما امشی فی تنور، یہ نوٹ کر کے لے جاؤ، کأنما امشی فی تنور، گھر بیٹھے بیٹھے کہ جی سردی ہے، بارش ہے، نماز کے لیے نہیں جائیں گے، گھر میں نماز پڑھ لیں گے۔ اللہ والو، سردی کب تک لگتی ہے؟ جب تک انسان گھر میں بیٹھا رہتا ہے۔ جب اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکل کر مسجد کی طرف چل پڑتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے اللہ اس کی سردی کو دور فرما دیتے ہیں۔ گھر بیٹھے بڑی سردی لگتی ہے، جب نکل آئے تو اللہ مدد کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نکلا کأنما امشی فی تنور، اس قدر سردی ہے، اتنی سردی ہے، جو باہر نکلے گا وہ سردی کے تباہ کن حملوں سے موت کی وادی میں چلا جائے گا۔ لیکن جب میں پیارے آقا کے حکم پہ نکلا کفار کی خبر لانے کے لیے، کأنما امشی فی تنور، تو اس طرح ہو گیا جیسے میں روٹی پکانے والے تنور کے اندر چل کے جا رہا ہوں۔ گئے کفار کی خبر لی، پھر واپس تشریف لائے۔ اسی طرح گرمی کے عالم میں ہے شدید سردی، اللہ نے اپنی رحمت نازل فرمائی، آ کے اللہ کے پاک پیغمبر کو خبر دیتے ہیں، خبر دے کے سو جاتے ہیں۔ پیارے آقا نے حضرت حذیفہ پہ اپنی مبارک چادر ڈال دی، حتیٰ کہ صبح ہو گئی، صبح تک سوئے رہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا قم یا حذیفہ یا نعمان، اے زیادہ سونے والے اٹھو، اصبح صبح ہو چکے ہے۔ تو یہ سردی کے موسم میں اللہ کے پاک نبی کا جو حکم مانتا ہے اللہ اس پہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، پھر سردی نہیں لگتی جب انسان چل پڑتا ہے۔ اللہ والو، آؤ ذرا محبت کے ساتھ سنتے جائیے اور نوٹ کرتے جائیے۔ احکام الشتاء، سردی کے مسائل ہیں۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا الغنیمۃ الباردہ الصوم فی الشتاء، الغنیمۃ الباردہ، جسے ہم کہتے ہیں نا لوٹ سیل ہے، یہ سیل لگ گئی ہے، سیزن آ گیا ہے۔ الغنیمۃ الباردہ، مفت کی غنیمت ہے، مفت کا ثواب ہے۔ الصوم فی الشتاء، سردی کے موسم میں روزے رکھتے جاؤ، نفلی روزے، اللہ اکبر، اور جب فرضی ہوں تو اللہ فرضی کی توفیق عطا فرما دے۔ الغنیمۃ الباردہ، اس موسم میں نفلی روزہ رکھ لو، اللہ کے فضل سے کوئی مشقت نہیں۔ احکام و شتائے، یہ سیزن آ گیا کس بات کا؟ نفلی روزے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الغنیمۃ الباردہ، اور ذرا محبت سے سن لیجئے، کئی ایسے بھی گھرانے ہیں آج بھی موجود ہیں جن گھروں میں نفلی روزوں کا مقابلہ چلتا ہے۔ اللہ اکبر، بھائی بھائی کا، ماں بیٹے کا، بیوی خاوند کا، بھائی بہن کا، نفلی روزے کا۔ ہاں ہاں، تو کتنے روزے رکھتا ہے؟ میں تو اس سے زیادہ رکھوں گا۔ الغنیمۃ الباردہ، یہ بہت مفت کی غنیمت ہے۔ الصوم فی الشتاء، موسم سرما کے اندر روزہ رکھ لیا جائے۔ آؤ ذرا احکام الشتاء، سردی کے مسائل ہیں، ذرا ایک بخاری شریف کی حدیث سن لیجئے اور اللہ پاک سے دعا بھی کرتے جائیں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب فقیروں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اشتاقت النار الی ربہا، جہنم نے اپنے رب کے سامنے شکایت کر دے اور کہتی ہے یا رب اکل بازی بازا، یا اللہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا گیا۔ جہنم شکایت کرتی ہے رب کے سامنے۔ اشتاقت النار الی ربہا فاذن لہا بنفسین، اللہ پاک نے 2 سانس لینے کی اجازت دے دے، 2 سانس لے لیے جائیں، جہنم کو اجازت دے دے۔ نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک گرمی کے موسم میں اور ایک سردی میں۔ فرمایا فاشد ما تجدون من الحر فہو من فیہ جہنم، جب
زیادہ گرمی ہے تو یہ جہنم اپنے گرم حصے سے بھاپ نکالتی ہے، اور جو زیادہ سردی ہے، جو شدت کی سردی ہے، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ فَهُوَ مِنْ جَهَنَّمَ، جو شدت کی سردی ہے، زیادہ شدید سردی ہے، تواکن سردی ہے، یہ جہنم اپنے سرد حصے سے سانس باہر نکالتی ہے۔ اللہ پاک نے دو قسم کے عذاب تیار کر کے رکھے ہیں، ایک گرمی کا قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، اور دوسرا جو ہے جہنم کے اندر سرد حصے کا عذاب ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب فقیروں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ تو یہ جہنم سانس لیتی ہے، اللہ پاک نے اجازت دی ہے جہنم کے سانس لینے کے۔ آؤ ذرا احکام الشتائے، ایک مسئلہ موزوں پہ مسح کرنا، جرابوں پہ مسح کرنا۔ ایک انسان وضو کرتا ہے، وضو کر کے جب طہارت میں ہوتا ہے موزے پہن لیتا ہے، جرابیں پہن لیتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پھر اجازت دی ہے جو بندہ مقیم ہے یومن و لیلتن، ایک دن ایک رات اپنے موزوں پہ مسح کر سکتا ہے، اپنی جرابوں پہ مسح کر سکتا ہے، اور اس میں شرط یہ ہے فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، باوضو ہو کے ایک انسان موزے پہن لے، جرابیں پہن لے، پھر جو مقیم ہے ایک دن ایک رات جرابوں پہ مسح کر سکتا ہے، اور جو مسافر ہے ثلاثۃ ایام و لیالیہن، وہ 3 راتیں 3 دن تک مسح کر سکتا ہے جرابوں اور موزوں پہ۔ یہ آسانی ہے، اللہ نے آسانیاں رکھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا آخرت کی آسانیاں نصیب فرما دے۔ مسح الخفین والجوربین، اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے پاک پیغمبر کے پیارے صحابی کا پیارا فرمان سن لیجئے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے پاک نبی کو دیکھا یمسح علی الخف، آپ موزوں کے اوپر مسح کرتے ہیں۔ اور سن لیجئے حضرت علی کا فرمان عالی شان ہے، یہ فقیر طالب علم پیش کرتا ہے، فرمایا لوگوں اگر دین عقل کا نام ہوتا، رائے کا نام ہوتا تو ہم کہتے کہ مسح نیچے کریں، نیچے پاؤں کے نیچے، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اوپر مسح کیا ہے، اس لیے ہم اوپر مسح کرتے ہیں۔ حالانکہ پاؤں کو جو گرد و غبار ہے وہ نیچے لگتا ہے، لیکن دین کیا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ کے رسول دیتے ہیں اسے لے لیا کرو، اور جس سے منع کرتے ہیں اس سے رک جایا کرو۔ میری تمہاری عقل کا نام دین نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو سردی میں، گرمی میں اپنی حفاظت میں رکھے، اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پہ زندہ رکھے اور دین پہ مارے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پیارے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا واللہ انی لا احبک یا معاذ، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اپنی محبت کا اظہار فرمایا اور ایک بڑی خوبصورت دعا بتائی۔ یہ آپ کے سامنے اذکار بعد الصلاۃ، چھوٹی سی دعا ہے، بڑی خوبصورت ہے، نماز کے بعد پڑھیں۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک،
اے اللہ میری مدد فرما دے، میں تیرا ذکر کروں، تیری عبادت کروں اچھے طریقے کے ساتھ۔ اللہ ذکر کا، تیرے ذکر پر اور تیرے شکر پر اور اچھی عبادت پر، حسن عبادت کا، عبادت ہو تو اچھی ہو، اچھے طریقے کے ساتھ۔ قرآن پاک پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے تو اللہ کرے ہمارا قرآن میں اور نماز میں دل لگ جائے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعنی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت کا۔ یا اللہ میں جب تیری عبادت کروں تو میرے اندر ٹھہراؤ آ جائے، ٹھہراؤ، سکون اور تسلی اور اطمینان۔ ایسا نہیں ہے کہ بھاگتے بھاگتے دوڑتے دوڑتے کوشش کریں کہ سب سے پہلے آنا ہے مسجد میں اور جانے میں سب سے آخر میں، جانے میں آخر میں، آنے سے پہلے۔ یہ ہے اللہ پاک کی خاص مدد، اللہ پاک کے ذکر اور شکر اور حسن عبادت کا، اچھی عبادت۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔